खौफ भी कि मैनू ना खिला लेंदा पादरी ते मेरी बारी चलो टल गया पादरी, अभी इबादत बाकी। गलतियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 20, खुदा के कलाम मुकद्दस को खोलिएगा सब। पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत बाब नंबर 2 आयत नंबर 20 लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। पाकलाम के पढ़े सुर जाने पर खुदा में बरकत दे, आमीन। अपना दाहिना हाथ उठा के कहिए, मेरा दिल उसके लिए धड़कता है जिसका मैं बंदा हूं। मेरा ये दिल मेरे लिए नहीं धड़कता, क्योंकि जो मेरी जिंदगी थी वो खत्म हो गई, इसलिए जो ये दिल धड़कता है ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये वो नई जिंदगी है जिसने मेरी पुरानी जिंदगी को मुअत्तल कर दिया, और इस जिंदगी का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए। आपने इकरार किया है कि मेरा दिल उसके लिए धड़कता है जिसका मैं बंदा हूं। मेरा ये दिल मेरे लिए नहीं धड़कता, दोबारा, मेरा ये दिल मेरे लिए नहीं धड़कता, क्योंकि जो मेरी जिंदगी थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए ये जो दिल धड़कता है ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये वो नई जिंदगी है जिसने मेरी पुरानी जिंदगी को मुअत्तल कर दिया, खत्म कर दिया है, और इस जिंदगी का नाम यीशु मसीह है। इसे अब आगे यूं सीखते हैं कि आपके दिल की धड़कन की वजह से आप सोचते हो कि आप जिंदा हैं। आपके जिस्म में जो दिल धड़कता है, शायद आपकी ये सोच हो कि आपके इस जिस्म में व्यवस्था हुए पैबंद किए गए दिल की धड़कन की वजह से आप जिंदा हैं। तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगा जो बाइबल सिखाती है, आप इस दिल की धड़कन की वजह से जिंदा नहीं हैं। ना ये कि आपकी तमाम शरियानें जो दिल के साथ जुड़ी हुई हैं कि वो तंदुरुस्त हैं इसलिए आप जिंदा हैं, या फिर आप यूं कह लें कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है इसलिए आप जिंदा हैं। ये सब बातें और ये जिस्म के अज़ा उस वक्त ठीक थे कि जब आप या मैं इन पर भरोसा कर सकते थे। कब? जब आप या मैं पुरानी जिंदगी जी रहे थे, पुरानी जिंदगी, तब हम जिस्म पर और जिस्म के अज़ा पर, दिल की धड़कन पर, तंदुरुस्त शरियानों पर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर और शुगर पर हम तकिया यानी भरोसा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम जिस्मानी थे, हम जिस्म में जिंदगी गुजारते थे। उस वक्त हम इन पर भरोसा कर सकते थे कि ठीक है, दिल की धड़कन नॉर्मल चल रही है इसलिए मैं जिंदा हूं। मगर अब माहौल चेंज हो गया, क्योंकि जो अब दिल के अंदर धड़कन चल रही है, ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी पहले वाली नहीं, अब वाली जिंदगी है, और इसने पहले वाली जिंदगी को मुअत्तल कर दिया, और इस जिंदगी का नाम यीशु मसीह है। क्या नाम है जी? यीशु मसीह। तो पौलुस कहता है कि मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूं, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। आपकी तवज्जो ज्यादातर आपके जिस्म पर होती है कि जब इबादत के लिए कॉल आए कि आज इतवार है
اور صبح مجھے اٹھ کر ٹائم سے جانا ہے، آپ کا جسم بوجھل ہوگا، آپ روح کی نہیں سن رہے ہوتے، آپ جسم کی سن رہے ہوتے ہو، اس جسم کی جس کی انسانیت کو آپ نے پہلے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر ختم کر دیا، اور وہ جسم آپ پر بوجھ ڈالے گا اور آپ یہ سوچو گے کہ پرستش کا وقت گزر جائے تو میں کلام کے وقت جاؤں، اور کلام کے وقت بھی آپ اس وقت پہنچو گے جب کلام آخری حصوں میں ہو، آخری لمحات میں ہو، جب وہ مکمل ہو رہا ہوتا، آپ اس وقت پہنچو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کی دھڑکن خراب ہو رہی ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر ڈسٹرب کر رہا ہوگا، آپ کی شوگر آپ کو بوجھ میں دبا رہی ہوگی، اور آپ کا سارا بھروسہ آپ کے جسم کی حالت پر ہوگا، اور پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اب پہلے والا نہیں، تو پہلے والے کے اندر جسمانی سوچ تھی، آپ جو نئے ہو اب آپ زندہ نہیں، آپ زندہ کیوں؟ کیونکہ آپ میں یسوع زندہ ہے۔ تو جس میں یسوع زندہ ہے، یسوع تو زمین پر جب خدمت کر رہا تھا وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو ٹائم دینا اور اسے جلال دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے باپ کو جو آسمان پر ہے اسے وقت دینا ہے، اسے جلال دینا ہے، اسے ٹائم دینا ہے۔ اب جو آپ زندہ ہونا صرف اس لیے کیونکہ یسوع مسیح آپ میں زندہ ہے۔ تو پالوس رسول کہتے ہیں، میں دوبارہ سے ذراؤں گا کہ اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور اپنے آپ کو میرے حوالے، مجھ پر ابلیس نے گناہ بھیج کر، ابلیس نے گناہ بھیج کر قبضہ جما لیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر ابلیس نے گناہ کا قبضہ جمائے رکھا تھا، مگر میرا مسیح جانتا تھا کہ اس نے مجھے کیسے چھڑانا ہے، رہائی کیسے دلانی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا منجی جانتا تھا کہ اس نے میری فطرت کو کیسے بدلنا ہے تاکہ میں اس اعلیٰ زندگی کے دائرے اختیار میں آ جاؤں جو آسمانی خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع میں میرے لیے رکھی ہے۔ اور اس محبت کا نام خدا کی زندگی ہے۔ خدا کی زندگی، توجہ کیجئے گا، بائبل مقدس کے مطابق خدا کی زندگی نے، پالوس کہتا ہے میری تقدیر کی زندگی کی لڑائی لڑی ہے، میری تقدیر کی زندگی کی لڑائی لڑی ہے، اور اس نے اس بات کو یوں کھولا، کہتا ہے وہ میرے لیے مصلوب ہوا، مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے میری تقدیر کی لڑائی لڑی ہے، اور جب وہ تیسرے دن جی اٹھا نا، وہ قبر میں نہیں رہا، وہ جب جی اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس نے کہا اے موت تیرا ڈنک آ رہا۔ پالوس کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی، تجھے خدا نے اپنے بیٹے یسوع میں رہائی دے دی، تو فاتح ہو گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بہت سارے جسمانی بیماریوں کے باوجود جب ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جایا جائے تو وہ ڈاکٹروں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، کیا آپ نے میرے جسم میں بیماری دیکھی ہے؟ کیا واقعی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے رپورٹیں کروائیں ان میں کوئی بیماری آپ کو نظر آئی ہے؟ تو ڈاکٹر توجہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے لفظوں کی طرف کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو میری بیماری نظر آئی، یا جو آپ نے رپورٹیں کرائی ہوں ان میں آپ کو کوئی بیماری نظر آ رہی ہے؟ لیکن ڈاکٹر مجھے یہ بیماری کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ کو میرے جسم میں کوئی بیماری نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو رپورٹوں میں بیماری نظر آ رہی ہے؟ تو یہ بیماری مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو ڈاکٹر صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے تجربے سے یوں بیان کرتے ہیں، یہ تمہاری پرابلم ہے، میری نہیں، مجھے تو نظر آ رہی، تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ تمہاری پرابلم ہے، تم اسے تسلیم نہیں کرتے، تم اس بیماری کو قبول نہیں کرتے، یہ تمہاری پرابلم ہے، مگر میرے پاس جو رپورٹس ہیں ان رپورٹس کے اندر صاف صاف بیماری نظر آ رہی ہے۔ تو جس کے جسم پر بیماری آتی ہے، جسے بائبل ایماندار کہتی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں زندہ تھا اب مجھ میں میرا یسوع زندہ ہے، وہ ڈاکٹر سے یوں مخاطب ہو کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب
میں مانتا ہوں کہ جو آپ نے رپورٹیں کروائی ان میں بیماری نظر آ رہی ہوگی. کہتا ہے میں مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جو رپورٹیں کروائی ان میں بیماری واقعی میرے جسم پر ہے, پر یہ بیماری اب میری روح پر نہیں ہے. واقعی یہ میرے جسم پر ہے مگر اب یہ میری روح پر نہیں, کیونکہ اب میں زندہ نہیں بلکہ مجھ میں میرا منجی زندہ ہے. یہ رپورٹیں جسم میں بیماری ظاہر کر رہی ہیں, آئی ہوگی, لیکن یہ بیماری میری روح پر نہیں ہے, یہ جسم پر آئی ہوگی, میری روح پر نہیں, کیونکہ میں زندگی نہیں گزار رہا, مجھ میں میرا یسوع زندہ ہے, میری روح کا مالک زندہ ہے. اس لیے اب بیماری کا زور جو ہے میرے جسم پر بھی نہیں رہے گا. وجہ کیونکہ میں نے بدعنوانی کے دروازوں کو بند کر دیا. آپ کی توجہ, اس بیماری کا جب میری روح پر اثر نہیں ہو رہا تو پھر میرے جسم پر بھی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ میری روح تبدیل ہو گئی ہے, اور جب یہ تبدیل ہوتی ہے تو فیصلے کرتی ہے. میں نے اب بدعنوانی کے دروازوں کو بند کر دیا. کیا کیا؟ میں نے بدعنوانی کے دروازوں کو, بے ایمانی کے دروازوں کو, دغا بازی کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اب میرا جسم بھی ابدی زندگی کی کنٹرول میں پرورش پائے گا جو میرے مالک نے مجھے بخشی ہے, کیونکہ اس نے مجھے دنیا میں رکھا تاکہ میرے جسم سے اس کا جلال ظاہر ہو. جس نے میری روح کو بدلا ہے میرے جسم کو بھی شفا دے گا, کیونکہ اس کا نام شافی خدا ہے. اس نے مجھے زمین پر رکھا, کوما میں رکھا. میرے جسم کے اندر اگر بیماری آئی ہے تو اس نے میری گارنٹی بھی تو لی ہے ایوب کی طرح, جا تجھ سے جو کچھ ہوتا کر, میرا بندہ مجھے مایوس نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بائبل مقدس میں جس طرح خدا نے ابراہیم کو قوموں کے اندر رکھا, ابراہیم کو قوموں کے اندر رکھا. ابراہیم کے دل کی دھڑکن پہلے اپنے باپ کے مذہب میں چلتی تھی, اس کا ادارہ اختیار اپنے باپ کے کنٹرول میں تھا, کیونکہ اس کا باپ جو ہے بت پرست تھا اور اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا. لیکن جس وقت خدا نے ابراہیم سے بات کی تو اس کے دل کی دھڑکن تبدیل ہو گئی, اور خدا نے جب اس سے کہا کہ تو اپنے باپ, رشتہ دار, ناطے داروں کا گھر چھوڑ, تو جس ملک میں جائے گا میں تجھے برکت دوں گا اور تجھے اتنی اولاد دوں گا جو شمار سے باہر ہوگی. یہ لفظ جب اس کو پتا چلے تو سنیے, پتہ ہے ابراہیم کی شادی ہوئی تھی اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. وہ اپنے باپ کے بتوں کو پوچھتا تھا جہاں اس کے باپ نے اس کی تربیت کی ہوئی, اور اس کے دل کی دھڑکن ان بتوں میں تھی. اتنا عرصہ ہو گیا اس کے باپ کے بت اس کو اور اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے, لیکن جب خدا نے اپنے بندہ کو وہاں سے لیا اور اس سے بات کی تو اس کے دل کی دھڑکن جب چینج ہوئی تو اس کے اندر کلام آ کے ٹھہر گیا. تو اسے پتا تھا کہ میں بے اولاد ہوں, لیکن جب اس کے دل کے اندر یہ آواز آئی کہ میں تجھے اتنی اولاد دوں گا کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا, اگر تو آسمان کے ستارے یا زمین کے ذرے گن سکتا ہے تو گن دے, تیرے لیے اتنی اولاد ہے. اس نے کہا میری تو بیوی بھانج ہے, اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی, یہ کیسے ممکن ہے. لیکن جب خدا نے کلام کیا اس کی روح آزاد ہوئی, تو اس کا ایمان یہ تھا کہ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑوں گا. جو خدا مجھے صرف بول کے تسلی دے سکتا ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا, وہ میرے لیے کیسے بڑی کام کر سکتا ہے. اس نے اسے وہاں سے لیا اور قوموں کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہوا لے کر گیا, گھومتا پھرا ہے. اور پھر ایک وقت آیا خدا نے ابراہیم کو اور اس کی بیوی کے بدن کو اس بیماری سے نکال دیا جو بانجھ پن کی مہر لگی ہوئی تھی. بانجھ پن کی مہر لگی تھی. جہاں خدا نے ابراہیم کے دل کو بدلا وہاں اس نے سارا کے دل کو بدلا اور پھر ان کی بیماری کے روٹ کو ختم کر دیا. خدا نے انہیں وعدے کا فرزند اسحاق دے دیا. ہاللیلویا. جب آپ کی روح خدا کی روح میں آ گئی تو پھر آپ کا بدن پیچھے نہیں رہے گا, وہ بھی صحت مند اور تندرست ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا دل خدا کے لیے دھڑکتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں میرا دل. اب آپ کا یہ دل
وہ نہیں جو آپ کے کہنے پہ دھڑکے گا۔ آپ نجات یافتہ ہو، آپ بپتسمہ یافتہ ہو، آپ نئی زندگی، پرانی زندگی کے مالک نہیں ہو۔ اس نئی زندگی نے جو آپ کے دل کی دھڑکن بن گئی ہے، اس نے پرانی زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ کون سی زندگی کو؟ اس نے پرانی زندگی کو ختم۔ اب آپ نئی زندگی میں آگے، اور نئی زندگی کا مالک خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ کے جسم پر کچھ پریشانی آئے گی، آپ کا ذہن برگلایا جائے گا، اس لیے کہ آپ اس زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ پرانی زندگی آپ کو اپنی گرفت میں، اپنے دائرے میں لینا چاہ رہی ہے اور وہ آپ کو برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن جب آپ نئی زندگی کے مالک کے تابع رہوگے تو پرانی زندگی کبھی بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتی، اور آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا۔ کیا میں دوبارہ سن سکتا ہوں آپ کی آواز؟ کہ میں نہ زندہ رہا بلکہ مجھ میں میرا، میں نہ زندہ رہا بلکہ مجھ میں میرا